अस्सलाम वालेकुम। पिछले व्लॉग में हमने मदीना मुनव्वरा के उस सफ़र का अहाता किया था और आज हम मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हैं। और मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा की तरफ रवानगी के वक्त हमने मीकात, जिसे अबियार अली भी कहते हैं और इसे मस्जिद शजर भी कहते हैं, के मकाम पर हम मीकात के मकाम पर हैं। और यहाँ जब एहराम वगैरह और नियत करके लोग जाते हैं, इस वक्त इस मकाम पर हैं हम लोग और एहराम बांधा और उम्रे की नियत की। ये वो तारीखी और बारबरकत मकाम है जहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से रवानगी के वक्त एहराम बांधा था। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक मदीना वालों के लिए ये मकाम मीकात मुकर्रर किया गया है, जहाँ से आगे एहराम और के किए बगैर जाना जायज़ नहीं। ज़ुल्हुलैफ़ा मदीना से मुनव्वरा से 9 किलोमीटर के फासले पर है। यहाँ क़याम जी इस वक्त हम मीकात से अब रवाना होने वाले हैं। यहाँ मगरिब की नमाज़ भी अदा की और फिर नियत के नवाफिल भी अदा किए और अब हम मक्का की तरफ अब रवाना है उम्रे की नज़र से। और नियत का मकसद सिर्फ सफ़र का आगाज़ नहीं बल्कि नियत की इस्लाह, दिल की हाज़िरी और दुनियावी ताल्लुकात से वक्ती किनारा कशी है। नमाज के बाद हमने मक्के की तरफ रवाना होने का सफ़र का आगाज़ किया। मीकात से निकलते वक्त सूरज आहिस्ता आहिस्ता गुरूब हो रहा था और मदीने से मक्का के सफ़र में सुनहरी रोशनियों में डूबा हुआ उफ़क़ दिल को छू लेने वाला मंजर पेश कर रहा था। दिल में हज और उम्रे की अजीम सादत, अल्लाह की बारगाह में अपने जज्बात की शिद्दत महसूस हो रही थी। मक्का की सरजमीन करीब आ रही थी। दिल बेसब्र होकर मचल रहा था कि जल्द ही काबा शरीफ का दीदार हो जाए। 2 घंटे की ड्राइव के बाद एक फ्यूल पंप नजर आया और वहाँ टैक्स शॉप भी नजर आई हमें, जहाँ से हमने ऐशा खुर्तुन नोश की। रोड पर जो है ना, वहाँ गाड़ी की रफ्तार कहीं 120 किलोमीटर थी और कहीं 140। वहाँ ट्रैफिक की कवानीन की खिलाफ वर्जी पर नए रूल्स के मुताबिक वहाँ कैमरे फ्लैश करते हैं और यूं चालान या टिकट आपको ऑनलाइन मिल जाता है और वो बड़े भारी जुर्माने होते हैं। तो 4 घंटे की ड्राइव के बाद अनस ने इंकशाफ किया कि मक्का के हदूद में अब दाखिल हो चुके हैं। और सबसे पहले उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा की कब्र पर मुबारक पर हम हाज़िर अल सय्यदा अल मैमूना बिन्त अल हारिस उम्मुल मोमिनीन हुए। और ये मकाम सर्फ था जिसे अब नौराया का इलाका कहा जाता है। यही वो मकाम है जहाँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना का निकाह भी 7 हिजरी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ था, जो मदीने से आते हुए मक्के से तकरीबन 25 किलोमीटर पहले है। हज़रत मैमूना का मकाम नहायत बुलंद और बहुत अजीम। आपका हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप आखिरी ज़ौजा थी। उसके बाद क्योंकि जब आपने निकाह कर लिया तो उसके बाद वही सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 50 में हदायत आ गई थी आपको, आप मजीद निकाह नहीं कर सकते। वहाँ पहुँचकर हमने आजिज़ी और अकीदत के साथ फातिहा ख़वानी की, उनकी ज़िंदगी, किरदार और नसीब पर गौर किया और उनके नसीब पर रश्क भी आया कि अल्लाह ताला ने उनको उम्मत मुसलमा की माँ होने का अजीम मर्तबा अता फरमाया। और अकीदत का ये आलम था कि दिल में अजीब सी एक कशिश भी इस कब्र मुबारक के साथ पैदा हो रही थी, जैसे किसी इंसान की अपनी माँ की कब्र पर हाजिरी होती है। ये लम्हा ना सिर्फ रूहानी सुकून बख्श था बल्कि दिल को कुर्बत इलाही, अजमत सहाबा की याद दिलाता रहा। एक अफसोस भी दिल में रहा मेरा, जब इस कब्र की मैंने महल वकू देखा तो ये कब्र मुबारक सड़क के साथ बिल्कुल मुत्सिल है। काश एहतराम इतना ही कर लिया जाता कि सड़क की तामीर को कुछ फासले पर कर लिया जाता, और ये इजी था, को बहुत मुश्किल नहीं था, दुश्वार नहीं था। अब हैवी ट्रैफिक का शोर है जिससे माहौल का तकद्दुस मुतासिर हो रहा है। हमने ये फैसला किया कि सबसे पहले हम मक्का के वोको होटल है वहां जाकर सामान रखते हैं और वहां कुछ सस्ता कर फिर उम्रे की अदायगी के लिए जाएंगे। ये होटल अगर 5 स्टार है और लेकिन हरम से तकरीबन 1.5 किलोमीटर पैदल रास्ता है, लेकिन रास्ता बंद होने की वजह से रूट ज्यादा तवील लेना पड़ता है और तकरीबन 7 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद बजरिया कार या होटल शटल ट्रांसपोर्ट के जरिए वहां पहुंचा जा सकता है। इस रूट पर अक्सर ट्रैफिक ब्लॉक रहती है
اور یہ ان لوگوں کو تجربہ ہوگا جو اس ہوٹل میں رہتے ہیں اور وہاں سے وہ اس شٹل سروس کے ذریعے وہ جاتے ہیں، ان کو اس کا تلخ تجربہ ہوگا۔ حرم پاک کے قریب ہوٹلز کی بندش اور شہر میں جاری نئے ترقیاتی منصوبے جیسے کنگ سلیمان گیٹ باب سلیمان کے تحت بڑے پیمانے پر رہائشی اور تجارتی ڈھانچے تعمیر کیے جا رہے ہیں تاکہ مسجد الاحرام کے اطراف میں اس کے بنیادی ڈھانچے کو جدید اور پائیدار شہری ترقی کے معیار پر لایا جا سکے۔ سرکاری حکام کے مطابق ان منصوبوں سے زائرین کے لیے ان کی سہولتوں میں اضافہ ہوگا اور عبادات کے تجربے کو بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ سال 2036 تک ہزاروں روزگار کے پیدا ہونے کے مواقع پیدا کرنے کا بھی اس میں ہدف شامل ہے حکومت کا۔ لیکن عملی طور پر اس تبدیلی کی وجہ سے حرم پاک کے سب سے قریبی رہائش کے مواقع اب بہت کم ہو چکے ہیں، جس نے مقامی ہوٹل مارکیٹ پر شدید اثر ڈالا ہے۔ ہوٹل کرائے بالخصوص مرکزی علاقوں میں بہت بڑھ گئے ہیں اور سیزن یا مذہبی اوقات میں یہ نرخ مزید بڑھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے سپلائی اور طلب کا غیر متوازن ہونا بھی بتایا جاتا ہے۔ بعض سرمایہ کار یا ہوٹل مالکان پورے فلور یا متعدد کمروں کو سال بھر کے لیے بک کر لیتے ہیں، جس سے عام زائرین کو روزانہ کی بنیاد پر مہنگے داموں ادائیگی کرنا پڑتی ہے، اور افسوسناک طور پر اس میں کچھ ایسے عناصر بھی شامل ہیں جو زائرین کے جذبے اور محدود بجٹ کا فائدہ اٹھا کر غیر منصفانہ منافع کما رہے ہیں۔ یہ صورتحال نہ صرف زائرین کے لیے مالی بوجھ بڑھا رہی ہے بلکہ ہمارے سامنے اخلاقی اور روحانی چیلنجز بھی کھڑا کر دیتی ہے کہ مکہ اور مدینہ جیسے مقدس مقامات پر زائرین کے تجربے کو آسان، باوقار اور عزت سے بھرپور بنایا جائے۔ بہرحال ہم ہوٹل کی شٹل سروس کے ذریعے حرم پاک پہنچے تو جیسے ہی حرم کے وسیع احاطے میں قدم رکھا، دل کی دھڑکنیں بے اختیار تیز ہو گئیں، گویا برسوں سے جمع شدہ تمنائیں ایک ہی لمحے میں جاگ اٹھی۔ ہر قدم کے ساتھ آنکھیں زمین پر جھکی رہیں، دیدائے فرش راہ بچھا ہوا تھا، مگر دل کی ساری توجہ اس لمحے پر مرکوز تھی جیسے اس کا خواب ہم نے زندگی بھر دیکھا۔ فضا میں خاموش جلال تھا، ایک ایسی ہیبت ابیز محبت جس نے سانسوں کو بھی آہستہ کر دیا۔ دل میں ایک عجیب سی بے قراری تھی، جیسے ابھی کچھ ایسا ہونے والا ہے جو لفظوں سے ماورا۔ پھر وہ لمحہ آ گیا، جیسے ہی خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑی تو وقت جیسے ٹھہر گیا۔ اسی ایک جملے میں برسوں کی دعائیں، انتظار کی سسکیاں اور ایمان کی گہرائی سمجھ پا یوں محسوس ہوا جیسے ساری زندگی کا سفر اسی ایک نظر پر مکمل ہو گیا ہو اور دل نے پہلی بار سکون کی گہرائی کو چھو لیا ہو۔ پھر طواف کا سلسلہ شروع ہوا۔ حافظ انس نے مجھے باور کروایا کہ دیکھیں، یہ سبز رنگ کی لائٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے طواف کی گنتی کیجیے گا۔ خانہ کعبہ کے گرد 7 طواف کا سفر، ایک چکر جو ہے نا وہ 180 میٹر پہ ہے، اور اگر تھوڑا سا دور ہو کے آپ کریں خانہ کعبہ کی جو عمارت ہے اس سے تھوڑا سا پیچھے کریں تو یہ 200 میٹر تک بھی آپ کا سفر ایک چکر ہوتا ہے، تو یہ ٹوٹل 1.5 کلومیٹر کا آپ نے 7 طواف کرنے۔ آنکھیں نم ہو گئیں اور خانہ کعبہ کے صحن میں نگاہ پڑتے ہی ایک سمندر سا موجزن تھا، انسانوں کا، جذبات کا، ایمان کا۔ ہر طرف زائرین طواف میں مصروف تھے، مرد و زن ایک ہی جذبے، ایک ہی شوق، ایک ہی صدا کے ساتھ قدم بڑھا رہے تھے، لبیک اللہم لبیک۔ یہ الفاظ زبان پر نہیں تھے بلکہ دل کی دھڑکنوں میں شامل ہو چکے تھے۔ ہر چہرے پر بے خودی تھی، ہر آنکھ پر میں ایک خواہش، کسی طرح غلاف کعبہ تک پہنچا جائے، اس مقدس پردے کو چھو لیا جائے جسے چھونے کی آرزو عمر بھر دل میں پلتی رہی۔ اسی کوشش میں لوگ دیوانہ وار آگے بڑھ رہے تھے، کسی کو کسی کا ہوش نہ تھا، جیسے دنیا اور دنیا کے سارے رشتے پیچھے رہ گئے ہوئے، سامنے صرف رب کا گھر ہو۔ اسی ہجوم میں حافظ انس کی رہنمائی میں ہمارے لیے جو ہے وہ نعمت ثابت۔ حافظ انس نے اپنے تجربے اور تدبر سے وہ ہمیں آہستہ آہستہ خانہ کعبہ کی طرف لے گئے، اور میری زوجہ کا جذبہ تو اوج سریا کو چھو رہا تھا، آنکھوں میں آنسو، لبوں پر دعا، دل میں شکر کا طوفان تھا۔ طواف کے دوران ہم حضرت ابراہیم کے قدموں کے نقوش تک پہنچے اور ان مقدس نشانات کی زیارت نے دل کو جھکا دیا اور روح کو منور کر دیا۔ یوں لگا جیسے تاریخ
ایمان اور دعا ایک لمحے میں یکجا ہو گئے ہیں اور دل نے اپنے رب کے سامنے مکمل سپردگی اختیار کر لی ہو. طواف کا میں منتی پوتی کو بھی ٹھیک کر رہے صحت جاب کر ادیبہ دے بیٹے برہان کو بھی ٹھیک کر رہے صحت جاب کر رہے. یا اللہ میرے بیٹے کو بھی ترقی اور کامرانی اور اپنا سفر بڑھا ان کو اچھے کام کر. میری بیٹیاں دے مستقبل روشن رکھ. یا اللہ میری ہنا دا مستقبل روشن رکھے. یا اللہ رضاس کو ترقی اور کامرانی اور خوشیاں لکھاں کروڑاں خوشیاں عطا فرما. یا اللہ میری حفصہ کو کروڑوں لکھوں خوشی دین دی دنیا دی سب کی خوشیاں عطا فرما. یا اللہ میرے داجن کو میرے تمام رشتہ داروں کو اور تمام ان لوگوں نے جنہوں نے دعا کی کر کی ہے ریکویسٹ کی ہے انہیں دی مستجاب کر انہیں دی دعا قبول فرما. یا اللہ آمین. اس کے بعد میں نے اپنی بہنوں ان کی اولاد کے لیے فردن فردن دعا کی اور دل کی گہرائیوں سے نام لے لے کر پھر وہ تمام دوست یاد آئے مجھے جنہوں نے مجھ سے دعا کی درخواست کی تھی. اور کوئی کیونکہ کوئی بیماری میں مبتلا تھا, کوئی مالی پریشانی میں تھا, کسی امید کا کوئی منتظر تھا. میں نے ایک ایک دوست کا نام لیا اور اپنے زبان پر ان تمام لوگوں کو دل و دماغ میں لے کر ان کے لیے دعائیں کی. ایک ایک کا دل کا دکھ رب کے سامنے رکھا. دعاؤں میں نے اپنے دامادوں میجر علی عبداللہ اور بلال امجد جو آسٹریلیا میں ہوتے ہیں ان کی درازی عمر اور خوشحالی زندگی کے لیے خصوصی دعائیں کی. اپنی نواسیوں کو جو میری جان سے بھی پیاری ہیں, آمنہ مریم میری پوتی کے لیے میں نے خصوصی طور پر دعا کی. میری اہلیہ تو آنسو میں ڈوبی ہوئی تھیں, رو رو کر مانگتی رہیں, دیر تک مانگتی رہیں, جیسے دل کا سارا بوجھ آنسوؤں کے ساتھ بہہ گیا ہو. اور اسی لمحے یقین دل میں اتر آیا کہ یہ جگہ رد کی نہیں قبولیت کی ہے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سب دعاؤں کو جن میں سچائی ہے, عاجزی تھی اور محبت شامل تھی, ضرور مستجاب کریں گے. خانہ کعبہ سے کے طواف کے بعد صفا و مروہ کے درمیان سعی عمرہ کی وہ مقدس عبادت ہے جو محض چند چکروں کا نام نہیں بلکہ صبر, توکل اور ماں کے بے مثال محبت کی زندہ علامت ہے. جب ہم صفا سے مروہ کے طرف قدم بڑھا رہے تھے تو یہ سفر ہمیں ہزاروں برس پیچھے مجھے لے گیا. اسی لمحے جہاں ایک ماں بی بی ہاجرہ اپنے ننھے بیٹے اسماعیل کی پیاس بجھانے کے لیے تپتی ریت میں بے چین دل کے ساتھ دوڑ رہی تھی. نہ کوئی سایہ تھا, نہ کوئی سہارا, نہ کوئی پانی کی ایک بوند, بس یقین تھا تو اپنے رب کا پر تھا. اس کا ایک چکر ہے نا, یہ جو صفا اور مروہ کا ایک چکر تقریباً 450 میٹر ہے. 7 چکر جب آپ لگاتے ہیں تو تقریباً 3.5 کلومیٹر کا آپ کو سفر طے کرنا ہوتا ہے. میرے ہوا ہے تو میری کمر میں سخت درد تھا, میں چلنے سے قاصر ہو گیا. اور وہیں حافظ انس نے میری ویل چیئر کا بندوبست کیا اور ایک بنگالی نوجوان ہے تو اس نے 70 ریال کے عوض یہ خدمات سر انجام دی. اور ہر چکر کے ساتھ دل میں یہ احساس گہرا ہوتا چلا گیا کہ یہ دوڑ گھبراہٹ نہیں تھی, یہ ایمان کی دوڑ تھی, یہ مایوسی نہیں تھی, یہ امید کی جستجو تھی. بی بی ہاجرہ کا یہ عمل رب کریم کو اس قدر پسند آیا تھا نا کہ اسے قیامت تک حج اور عمرے کی ادائیگی کا لازمی حصہ اس نے بنا دیا. صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہوئے یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ہر قدم تاریخ سانس لے رہی ہو. ہر چکر انسان کو یہ سبق دے رہا ہو کہ جب نیت سچی ہو اور بھروسہ اللہ پر ہو تو بنجر وادیوں سے بھی رحمت کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. صحیح مکمل ہونے کے بعد دل گواہی دیتا ہے اور یہ عبادت ہمیں سکھاتی ہے کوشش انسان کی, نتیجہ میرے اللہ کا ہے. اور یہی عمرے کا اصل پیغام بھی ہے. پھر ہم اپنے ہوٹل واپس لوٹ آئے اور ایک اطمینان تھا, خوشی بھی تھی اور عمرے کی ادائیگی ہو گئی. اس کے بعد ہم نے ہوٹل کے کمپلیمنٹری ناشتہ ان کا ساتھ تھا تو ان کی طرف گئے تو اس کا تھوڑا سا میں آپ کو ریویو دیتا ہوں. یہ جو ووکو ہوٹل ہے نا, یہ حرم سے 1.25 کلومیٹر 1.3 کلومیٹر دور ہے, جس میں 9 ٹاورز ہیں اور تقریباً اس کے 4321 کمرے ہیں. ہر ٹاور جو ہے وہ 35 فلورز پر مشتمل ہے.
اور کمرے کا رینٹ ان دنوں تقریباً 350 ریال کے قریب ہے، اور کبھی بعض اوقات 750 ریال بھی ہو جاتا ہے۔ یہ 5 اسٹار ہوٹل ہے اور اس میں کمفرٹ لیول بھی اسی اسٹینڈرڈ کا ہے۔ ہم ٹاور 6 میں ٹھہرے تھے، جہاں ہمیں ٹاور اور روم ڈھونڈتے ابتدا میں تو بڑی مشکل پیش آئی کیونکہ بڑی پیچیدگیاں تھیں، لیکن راستوں کی جب سمجھ آئی تو پھر مشکل بھی نہ رہی۔ یہ 4 بیڈ والا روم تھا جس میں استری کی سہولت بھی میسر تھی، اس میں 5 لوگ آرام سے رہ سکتے ہیں۔ یہاں زیادہ تر بنگالی سٹاف تھا اور جو بہت زیادہ کوآپریٹو ہے اور ہمہ وقت سروس کے لیے میسر تھا۔ حرم کے لیے شٹل سروس بھی مہیا ہے جو حرم کے کلاک ٹاور کی بیک سائڈ پر ڈراپ کرتی ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ حرم میں ایک بات کا میں جو خصوصاً ٹھہرتے ہیں نا اس وقوع میں، ان کے لیے ہدایت ہے کہ وہ حرم میں نماز ادا کرنے کے بعد فوراً نہ نکلا کریں، بلکہ تھوڑا سا وقفہ دے دیا کریں، کیونکہ رش کی وجہ سے آپ کو بس ٹرمینل میں جگہ نہیں ملتی، اور نماز کے تقریباً 15-20 منٹ کا انتظار کر لیا کرے اور پھر ٹرمینل کی طرف نکلے، جو حرم میں WC3 کے راستے سے جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ووکو ہوٹل کے بریک فاسٹ کا بھی ویو میں دیتا ہوں، جس میں ہر قسم کا فوڈ موجود ہے، جس میں فریش آملیٹ سے لے کر بوائلڈ ایگز، بینس، شورما اور نگٹس اور اسپرنگ رولز اور سوپ اور تازہ فروٹس، دوسرے اٹیلین فوڈ ہے، اس میں ایپل اور اورنج جوسز ہیں، چائے، کافی وغیرہ کے بڑے اعلیٰ معیار کی یہاں فوڈ موجود ہے۔ ناشتہ کر کے ہم اس دن تو کمرے میں لوٹ آئے۔ لنچ کے لیے ووکو ہوٹل کے باہر ہے نا ابراہیم خلیل روڈ پر پاکستان ریسٹورنٹس ہیں، اور یہاں سے معیاری کھانے ملتے ہیں، کیونکہ ووکو ہوٹل میں پر پرسن 100 ریال آپ سے چارج کرتے ہیں، جو خاصا مہنگا ہے۔ وہ پاکستانی اگر دیکھیں تو 7,500 روپے بنتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ تھوڑا سا قریب ابراہیم خلیل روڈ پر آپ کو بالکل ووکو ہوٹل کے بیک سائڈ پر آپ کو فرنٹ پہ آپ کو بہت سے ریسٹورنٹس، پاکستانی ریسٹورنٹس ملیں گے جو اچھی فوڈ مل جاتی ہے۔ عمرے کے ادائیگی کے اگلے دن تبوک سے میرے کزن ہیں، وہ زبیر ہاشمی کی کال آئی۔ اس نے کہا وہ مجھے مکہ ملنے آنا چاہتا ہے، تو میں نے اس کی پرخلوص محبت بھرے پیغام کی اگرچہ حوصلہ افزائی کی، لیکن مجھے اس بات کا بھی احساس تھا کہ وہ محض ملاقات کے لیے اتنی طویل مسافت نہ کرے، تو میں نے اسے منع کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ اس کے کچھ انڈین دوست عمرہ کی ادائیگی کے لیے آ رہے ہیں اور وہ مجھے ملیں گے۔ بہرحال اگلے دن تقریباً 10 بجے اس کا ایک دوست مظفر خان وما 4 دوسرے دوستوں کے ساتھ مجھے ہوٹل ملنے کے لیے آئے۔ مجھے انہوں نے ہوٹل سے پک کیا اور ایک ریسٹورنٹ پہ لے گئے، اور زبیر کے یہ دوست بڑے مثبت سوچ کے حامل ملنسار تھے۔ اچھا، انہوں نے دوران گفتگو انکشاف کیا کہ انڈیا میں مسلمانوں کی حب الوطنی اور خلوص کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور پاکستان سے اگر انڈیا کا کوئی تنازع ہو تو یہ لوگ خصوصاً PGP کے فالوورز ہمیں تانے دیتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہا کہ اگر کوئی ہم میں سے انڈی پاکستان وزٹ کر لے تو واپس جب ہندوستان جاتا ہے تو اس کی زندگی کو اجیرن کر دیا جاتا ہے، اسے غدار ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ مجھے انڈیا میں مسلمانوں کے حوالے سے معلومات نے خاصا دکھی کیا۔ ان کے ساتھ بھرپور ناشتہ کیا، فوٹو سیشن ہوا، اور ان راستے میں پھر زبیر ہاشمی کی طرف سے بھیجے گئے گفٹ بھی دیے اور ہوٹل میں ڈراپ کر دیا، اور ایک معجزہ بھی ہوا تھا، وہ اس کا میں ذکر بعد میں۔ اور اگلے دن ہم نے ووکو ہوٹل سے باہر ایک کار بطور کیب لی جس کا ڈرائیور یمنی عرب تھا۔ اچھا، یہ بھی عجیب اتفاق تھا، نہ اس کو اردو آتی تھی نہ انگلش، اور نہ ہمیں عربی بولنا آتی تھی، تو پھر ہم نے وہ موبائل پہ ٹرانسلیٹر کے طور پر اس کو استعمال کیا، اس کو بتاتے رہے۔ میری بیگم کو تھوڑا سا چدبو تھی عربی کی، وہ کچھ نہ کچھ بول لیتی تھی اور سمجھا بھی دیتی تھی۔ وہ ہمیں سب سے پہلے غار حرا لے گیا، اس کے بعد ہم غار حرا کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر دل و دماغ پر عجیب سی کیفیت جاری ہو گئی، جذبات اور احساسات ایک دوسرے میں گھل مل گئے، اور تصور کی آنکھ سے وہ منظر بھی دیکھنے لگے جو تاریخ انسانیت کا نقطہ آغاز ہے۔ غار حرا تک پہنچنے کے لیے حالیہ برسوں میں ایک منظم بڑا آرگنائزڈ ٹریک تعمیر کیا گیا ہے، مگر ہم جسمانی، میں اس طرح میری ایج ہے، اس جسمانی مجبوری کے تحت میں چوٹی تک نہ پہنچ سکا۔ اس کے باوجود کئی زائرین کو میں نے دیکھا بڑے شوق اور جذبے کی طرف بلندی کی طرف بڑھ رہے تھے، بلکہ ایک میں نے خاتون کو دیکھا، اس نے پاؤں سے جوتے بھی اتارے ہوئے تھے اور ننگے پاؤں پر چل رہی تھی، اور لیکن ہم درمیان میں ایک مقام پر رک گئے اور وہیں کھڑے ہو کر اسی خیالوں میں گم ہو گئے کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پرخطر اور دشوار راستے سے گزرتے ہوئے یہاں تشریف لاتے ہوئے
خاموش پہاڑ، سخت چٹانیں اور گہری تنہائی تھی۔ یہ سب اس عظیم لمحے گواہی دیتے ہوئے محسوس ہوئے جب وحی کا نور اسی مقام سے دنیا میں پھیلنے والا تھا۔ یہ جگہ انسان کو اس کے اندر جھانکنے پر مجبور کرتی ہے، جہاں عاجزی، صبر اور قربانی کے مفہوم نئے معنی اختیار کر لیتے ہیں۔ جبل نور کے داخلی راستوں میں دکانیں ہیں، وہاں میری کوئی بیگم نے کچھ خریداری کی۔ پھر ہم جبل عرفات پہنچے، اگرچہ وہاں السلام علیکم دوستو، اس وقت ہم میدان عرفات کی مسجد النمرہ میں موجود ہیں۔ یہاں ہم نے صلاۃ ادا کرنی ہے، نماز ادا کرنی ہے۔ پڑی۔ اس موقع پر یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ بیشتر ٹوائلٹس بند تھے، لیکن جو کھلے ہوئے تھے اس میں صفائی کا شدید فقدان تھا، گندگی اور بدبو تھی، اور یہ زائرین کے لیے یقینی باعث اذیت بن رہی تھی۔ جبل عرفات اور مسجد نمرہ جیسے مقدس مقامات پر بنیادی سہولیات، خصوصاً صفائی اور طہارت کے مناسب انتظامات اور زائرین کے احترام اور عبادت کے سکون کے لیے نہایت ضروری ہے۔ امید ہے متعلقہ حکام اس جانب سنجیدگی سے توجہ دیں گے تاکہ دنیا بھر سے آنے والے زائرین بہتر سہولیات کے ساتھ عبادت کر سکیں۔ اس کے بعد حضرت ہم ام المومنین حضرت ختیجہ کی قبر مبارک پر پہنچے۔ وہاں چند لمحے خاموشی سے کھڑے ہو کر فاتحہ خوانی کی، اس عظیم خاتون کی سیرت اور مقام پر دل سے رشک کیا۔ حضرت ختیجہ وہ ہستی ہیں جن کے احسانات دین اسلام کی بنیادوں میں شامل ہیں، اور جنہوں نے سب سے پہلے وہ ایمان لائیں، ہر مشکل گھڑی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اپنا مال، وقار، محبت کو اسلام کے لیے وقف کیا۔ اسی مقام پر یہ کھڑے ہو کر یہ احساس شدت سے ابھرتا ہے کہ تاریخ کا رخ بدلنے والی ایک باوقار، صابر اور باوفا عورت کا کردار کس قدر فیصلہ کن ہوتا ہے انسان کی زندگی میں۔ وہاں ایران سے آئے ہوئے بہت سے زائرین بڑی تعداد میں ہمیں ملے۔ اس کے بعد ہم پھر وہاں سے فارغ ہوئے تو ہم مسجد جن پہنچے۔ مسجد جن مکہ مکرمہ کا ایک تاریخی مسجد ہے، جس کا تعلق اس واقعے سے ہے جب جنات کا ایک گروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم سنا تو ایمان لائے۔ اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں سورۃ الجن میں موجود ہے، جہاں جنات ہدایت پانے کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ مسجد اس بات کی علامت ہے کہ اسلام اور قرآن کا پیغام عالمگیر ہے، جو انسانوں ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے لیے ہدایت کر رہی ہے۔ اس کے بعد ہم واپس وکو ہوٹل ہے، اور اگلے دن ناشتہ کرنے کے بعد پھر وہاں سے ایک پاکستانی سندھی ٹیکسی ڈرائیور کو اس کی خدمات مستعار لیں اور اس کے ساتھ طائف کی طرف روانہ۔ مکہ سے طائف کی جانب سفر کے دوران مختلف نظارے دیکھنے کو ملے۔ سب سے پہلے ہم حضرت عبداللہ بن عباس کی قبر مبارک پہ گئے، جنہیں ترجمان القرآن کا لقب ملا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے فرزند تھے۔ آپ کی ولادت 3 سال قبل ہجری مکہ مکرمہ میں ہوئی، اور کم عمری کے باوجود آپ کو علم، فہم، دانائی میں غیر معمولی مقام حاصل ہوا، جس کی وجہ سے آپ کو ترجمان القرآن کے القابات سے نوازا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحبت پائی۔ نبی اکرم نے آپ کے لیے خصوصی دعا فرمائی کہ اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما اور قرآن کی تفسیر کا علم عطا کر۔ یہی دعا آپ کے علمی مقام کی بنیاد بنی۔ آپ نے قرآن مجید کی تفسیر، فقہ، حدیث، تاریخ، عربی ادب میں گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ بڑے بڑے صحابہ علمی مسائل آپ سے رجوع کرتے تھے۔ آپ نے اس وقت مکہ سے طائف کی طرف منتقل ہوئے جب حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد سیاسی حالات سخت کشیدہ ہو گئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے خلافت کا اعلان کر دیا تھا۔ حضرت ابن عباس نے اس کی مخالفت کی، اور کیونکہ اس بات کا انہیں خدشہ تھا کہ یوں امت تقسیم ہو جائے گی، ابن زبیر نے ان پر سخت دباؤ ڈالا، اور دوسری تو یزید ابن معاویہ بھی اپنی بیعت کا طلبگار تھا۔ اگرچہ حضرت علی کی وفات کے بعد امیر معاویہ اور حضرت حسن کے درمیان صلح کرانے کے بعد سیاسی امور سے آپ مکمل کنارہ کش ہو چکے، اور بعد میں یزید کے دور میں آپ نے یہی مناسب سمجھا اور آپ نے طائف منتقل ہونا پسند کیا، کیونکہ موسم جہاں خوشگوار تھا۔ آپ نے یکسو ہو کر قرآن مجید اور تعلیمات پر توجہ دینا شروع کر دی۔ آپ کا وصال 68 ہجری کو طائف کے میں ہوا۔ اگرچہ اس وقت ان کی قبر جو مبارک تھی وہ بالکل سادہ تھی، بعد میں عثمانیہ دور حکومت میں یعنی 10ویں صدی ہجری میں اس کی تعمیر عثمانی ترکوں نے کی، اور بعد میں اس وقت کے ساتھ ساتھ اس میں پھر توسیع بھی ہوتی چلی گئی،
اچھا، ایک بڑی بات اہمیت کی ہے جو کچھ زائرین غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ غزوہ حنین میں کچھ جو صحابہ کرام شہید ہوئے تھے ان کو یہاں مدفون کیا گیا تھا. یہ بات درست نہیں ہے. ہم جیسے ہی طائف کے اس مقام پر پہنچے جہاں سرداران طائف کے اما پر آوارہ لڑکوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سنگ باری کی تھی تو پھر دل کانپ اٹھا. یہی وہ جگہ تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لہو لوہان ہو گئے. اس درد کو ہم نے شدت سے محسوس کیا. آنکھوں سے بے اختیار آنسو رواں ہو گئے. روایت میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سستانے کے لیے بیٹھنے کی کوشش کرتے تو ظالم لوگ آپ کو اٹھا کر دھکے دیتے. اسی کٹھن لمحے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ساتھی حضرت زید بن حارثہ ساتھ تھے. وہ خود کو ڈھال بنا کر پتھروں سے بچانے کی کوشش کرتے. دل گرفتہ ہو کر حضرت زید نے عرض کی، یا رسول اللہ ان لوگوں کے لیے بد دعا فرما دیجیے. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں بد دعا کے لیے نہیں بلکہ رحمت بنا کر بھیجا. اس لیے تو آپ کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی جو قیامت تک انسانیت کے لیے مشعل رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے کیونکہ یہ مجھے پہچانتے نہیں. ہم طائف میں ان انگوروں کے باغ میں پہنچے جہاں شدید اذیت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے آپ نے پناہ لی تھی. جہاں وہاں گیٹ پر نا ایک لڑکا کھڑا ہوا تھا جو 5 ریال لے کر داخلہ ہونے کی اجازت دے رہا تھا. اب معلوم نہیں کہ باغ جو اجڑ چکا تھا کسی کی نجی ملکیت ہے یا پھر سرکاری. بہرحال ہم نے وہ 10 ریال دے کر اس باغ میں ہم داخل ہو گئے. یہی وہ مقام تھا جہاں درد اور تنہائی اور زخمی سے چور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف متوجہ ہوئے تھے. اس منظر کو تصور چشم میں دیکھنا بھی دل کو چیر دینے والا تھا. اس باغ کے مالک عتبہ بن ربیع اور شیبہ بن ربیع جو 2 بھائی تھے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ کر ترس کھایا اور اپنے غلام کے ہاتھوں انگوروں کا خوشہ بھجوا دیا. انگوروں والے اس باغ میں جا رہے ہیں، پہنچے اور دیکھ رہے ہیں، اور جہاں یہ واقعہ رونما ہوا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اگرچہ وہ پودے جو تھے نا وہ خشک ہو چکے تھے، بالکل یا تو ختم ہو چکے تھے، لیکن ایک چھوٹا سا اب یہ باغ رہ گیا ہے. باقی سنا ہے کہ باغ بڑا وسیع تھا، کچھ وسیع تھا، لیکن یہ چھوٹا سا یہاں تھا باغ کا رہ گیا جو علامت کے طور پر شاید اس کو سیو کیا گیا ہے، محفوظ کیا گیا. یہاں عقیدتوں کا یہ عالم کہ یہاں اس سنت کو پیروی کرتے ہوئے لوگ، ابھی کسی بندے نے آ کر مجھے یہ انگور پیش کیے دیے ہیں کہ جناب یہ آپ یہ انگور قبول کریں. تو اب یہاں آ کر جب کوئی آتا ہے تو انگور ضرور پیش کیے جاتے ہیں. یہاں جو آیا ہوتا ہے وہ اس کو کیا سمجھنے کی سمجھ کر، اس کی سنت سمجھ کر یا کچھ اور، وہ ایک دوسرے کو انگور ضرور دیتے ہیں. یہ دیکھیں، میں اپنے کیمرے کو، موبائل کا کیمرہ ہے تو جیسا بھی ہے، اس کو میں جہاں تک آپ کو دکھا پا رہا ہوں یہ وہ باغ ہے. اور جہاں جب وہ لڑکے آپ کے پیچھے لڑگے ہوئے تھے طائف کے، تو یہاں آ کر آپ نے پناہ لی تھی. اور وہ اس بات کا بھی آپ کرب کا اندازہ آپ خود لگا لیجئے کہ کیا کربناک وہ منظر ہوگا، کیا المناک منظر ہوگا کہ دل چیر کے رکھ جاتا ہے کہ میرے آقا کو کہ یہاں اس قدر سنگ باری کی گئی کہ آپ کا خون آپ کے پاؤں تک وہ پہنچ رہا تھا اور جوتے تربتر ہو چکے تھے اس خون سے. تو یہی وہ مقام تھا جہاں آگ پر آخر آپ نے آ کر پناہ لی. بہرحال یہ ایک تاریخ ہے جسے میں آپ کو دکھا رہا ہوں. ممکن ہے کہ شاید آپ نے اس کو نہ دیکھ سکے ہوں. یہ ایک معمولی سا عمل تھا مگر اس رحم دل لمحے نے ان کا نام تاریخ انسانیت میں محفوظ کر دیا. جب وہ غلام انگور پیش کرنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ فرمایا تو یہ سن کر وہ ٹھٹک گیا. گفتگو کے دوران وہ غلام جس کا نام عداس تھا، حضرت عداس رضی اللہ عنہ، اس حق کو پہچان گیا اور وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک الاسلام اس نے قبول کیا. یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ظلم کے اندھیروں میں بھی انسانیت کی ایک چنگاری دل کی کیفیت کو بدل سکتی ہے، اور ایک سچا لفظ
ایک سچا عمل ایک تاریخ کا رخ موڑ دیتی ہے۔ اسی تناظر میں وہ سندھی جو ڈرائیور تھا نا، جو ٹیکسی ڈرائیور، تو اس نے ایک چلاکی کی، بلکہ میں تو اسے دھوکا کہوں گا۔ ہم جیسے کار کی جانب آئے تو ڈرائیور کہنے لگا کہ اس کا چلان ہو گیا ہے، کیونکہ اسے گاڑی سائڈ پر پارک کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور ہمارے کہنے پر اس نے سائڈ پہ پارک کی، تو کہنے لگا اسے 1000 ریال کا چلان ہوا۔ میرے استفسار پر اس نے چلان تو نہ دکھا سکا، دراصل وہ ہماری ہمدردی بٹور کر کچھ مزید پیسے نکلوانا چاہتا تھا۔ میں اس کے جھانسے میں نہ آیا۔ بہرحال ہم واپس ہوٹل لوٹے۔ میرا یہاں بات کرنے کا مقصد ہے زائرین کے لیے جو وہاں جاتے ہیں تو اس قسم کا واردات بھی یہ لوگ ڈالتے ہیں، جو ٹیکسی ڈرائیور ہیں پرائیویٹ جو ہے، تو ان سے بھی آپ نے محفوظ رہنا ہے۔ اگلے دن میری بیگم نے اپنے بھائی حافظ انس کے ساتھ دوبارہ عمرہ کیا اور صبح واپس آئیں، اور ہم نے مکہ میں 7 دن قیام کیا، اور مدینہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی تڑپ تھی کہ دوبارہ مدینہ روانہ ہو۔ حافظ انس ہمیں جدہ دکھانا چاہتے تھے۔ ہم نے جدید جدہ کا رخ کیا، اور جدہ سعودی عرب کا وہ شہر جو بحر احمر کے کنارے صدیوں سے تجارتی اور ثقافتی مرکز رہا ہے۔ شاپنگ مالز اور جدید انفراسٹرکچر ہمیں ایک مکمل مختلف دنیا میں کرنش کی سیر، بحر احمر کے کنارے، خوبصورت واک اور شہری منصوبہ بندی نے ہمیں حیران کیا کہ جدہ نے کس حد تک تجارت اور صحت کو اپنی زندگی کا حصہ۔ جدید رہائشی اور تجارتی علاقے، عالمی معیار کے ہوٹلز، ریسٹورنٹس اس بات کی دلیل ہے کہ جدہ آج ایک بین الاقوامی شہر کے طور پر ابھر رہا ہے۔ ہم نے محسوس کیا جدہ صرف ایک شہر نہیں بلکہ ماضی اور حال کا ایک زندہ امتزاج ہے۔ اس کے بعد حافظ انس نے مدینے کے دوسرے ہمیں ہوٹل فندق سمل ماسی کے میں وہ لے گیا، جہاں ہم نے پہلے سے ریزرویشن کروا رکھی تھی۔ اسے 3 اسٹار ہوٹل میں شامل کیا جائے تو کہنا مناسب ہوگا۔ تو یہ حرم کے گیٹ 310 تک، یہ اس کا جب جہاں سے نکلیں گے نا ہوٹل سے، یہ حرم سے تقریباً 600 میٹر دور ہے، تقریباً 5 منٹ کا پیدل راستہ ہے۔ اس کا رینٹ تقریباً 350 ریال نائٹ کا ہے۔ اب آپ سے اجازت آج کے، اور اگلا ولاگ اگرچہ مختصر ہوگا لیکن بڑا کارآمد ہوگا، ہماری واپسی پھر واپس ہمارے اپنے وطن کو واپس لوٹ آئیں گے، تو اس کا بھی انتظار کیجیے، آپ کو بڑی اچھی اور بہتر مفید انفارمیشن ملے گی۔ اب تک کے لیے اجازت